बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और पहला दौलत से भरा बुत का दिन आ चुका है। जो शख्स भी आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख पहले बुत के दिन ये खास वजीफा पढ़ता है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अरबपति बन जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और आप लोगों ने इन खास आमाल को, इन खास वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, ये बड़े ही खास वजीफे हैं, ये बहुत ही खास अमल है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। रबीउल अव्वल के इन बाबरकत दिनों में अल्लाह पाक ने खास रहमत और बरकत रखी है। अल्लाह वालों, ये सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में एक बार फिर से हमें नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ तर है, उसके बावजूद आपने इन खास आमाल और वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगा, मैं उस इंतज़ार में था कि कब माह रबीउल अव्वल की ये 2 तारीख आए और मैं आप लोगों को ये खास अमल बताऊं। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो मांगेंगे आपको सब मिलेगा। ये वजीफा दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के इन पहले दिनों में इन खास आमाल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, ये वजीफा आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इन वज़ाइफ को ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद देखना, मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते हुए देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत है, कुदरत है, हर कोई इस बात को जानता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे सिर्फ कुन फरमाती है और वो काम हो जाता है। उस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो फयकुन, फिर वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ है, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रोकर बताओगे तो आपको उस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है। आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठाते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लौटते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करें मेरा अल्लाह उनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिस्क की तंगी है, एक वक्का खाते हैं तो दूसरे वक्का उनको सोचना पड़ता है। वो इस वजीफे को लाजमी तौर पर पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया या फिर दुबई से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख आ जाए,
جب بھی 2 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر جائز مقصد میں اللہ پاک کی مدد شامل حوال ہو جائے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین بے حد بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے باقی مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزر جائے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم لوگ اپنی تمام کی تمام حاجات کو پورا کروا لیں، اور یہی وہ خاص ذریعہ ہے، یہی وہ خاص وسیلہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے مانگنا ہے، میرا اللہ پاک ہماری انشاءاللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جہاں آپ کو جب وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ کی برکت وسعت پیدا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی تمام حاجات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانیاں فرما دے یا رب کائنات۔ تو تو بہتر جاننے والا ہے، تو تو وہ ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے، تو تو وہ رب ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہماری بے بسی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دور کر دے، ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، ان کے نصیب میں بہتریاں عطا فرما دے۔ میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنے والی ذات، اے میرے رب، تو تو بے پناہ کا نوازنے والا ہے، تو تو ہم تمام مسلمانوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے شان کے صدقے، ہمیں اپنے فضل کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھیے گا، اور اپنی جو مسئلے مسائل ہوں، جو معاملات ہوں، ان کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کہ جلد از جلد رپلائی دے دوں۔ اب اللہ والوں، چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف کہ وظیفے کی ترتیب کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو، کوشش کریں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہلکی پھلکی خوشبو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ لوگ اس کو لگا لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی حرج نہیں، رب سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ یقین کریں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو آپ نے بس پڑھنا طریقہ کار کے ساتھ ہے، صحیح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اپنی منمانی نہیں کیجئے گا، جو ترتیب بتائی جائے، جو طریقہ کار بتائے اس کو ہی فالو کریے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کو ذرا سماعت کر لیں، پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی ہے، بات نہیں سنتی، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا، یا پھر بیوی کی رغبت کم ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی حاجت ہے، بس جائز حاجت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی نیت کا خالص ہونا اور آپ کی جائز حاجت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اگر جائز حاجت کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پاک کی رضا اس کے اندر ضرور آئے گی۔ آپ خود تصور کریں، آپ لوگ اللہ پاک سے کوئی ناجائز چیز مانگ رہے ہیں، حالانکہ رب نے خود اس پہ پابندی لگائی ہے، رب نے خود منع کرا ہے، اور ہم لوگ ناجائز چیز مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ اور وظیفے کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ناجائز چیز مانگے رب سے تو یقین کریں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے پھر داخل ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں،
آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے،
آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ چینی پر پڑھ رہے ہیں تو چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر آپ لوگ کسی کونے میں ڈال دیں جہاں پر چینٹیوں کا گزر ہو، تاکہ چینٹیاں کھا جائیں گی تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی بھی اپنے سامنے رکھیے گا اور پانی بھی آپ لوگ پی جائیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار کی آسانیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، بس آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ صحیح انداز میں پڑھنا ہے، اور کوشش کریں 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔